अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू इनसाइट विद अनीक नाजी। आज पंजाब हुकूमत ने एक नया प्रोग्राम लॉन्च किया है कि मुफ्त दवाइयाँ दी जाएंगी और मरीज़ों को उनके घरों तक मुफ्त दवाइयाँ। इससे पहले कैंसर की जो वो मेडिसिन जो इससे पहले दौर में पीटीआई के दौर में बंद हो गई थी, पहले तो वो शुरू की गई। आज जनरल मेडिसिन, हेपेटाइटिस वगैरह इस तरह की अद्वियात वो भी मुस्तहिक लोगों को उनके घरों में पहुँचाई जाएंगी। और मरीम नवाज़ आज ख़ुद काफ़ी यानी वो खुद वो दवाएँ लेकर वो वहाँ गईं अंदरून शहर, और उसके बाद वो फुटेज सारी आई, सब ने देखा। हैरत अंगेज़ स्पीड है। पीएमएलएन जो है बहुत तेज़ी में नज़र आती है, उजलत में नज़र आती है, और दिन रात उनकी क़यादत जो है वो लगी हुई है कि उनका परसेप्शन पॉजिटिव हो, बेहतर हो। इस पर बात करते हैं। उसके अलावा ज़ाहिर है गंदम का एक इशू चल रहा है जिस पे अगेन मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के इतलात हैं कि वो बहुत नाराज़ हैं। उन्होंने वज़ीर-ए-आज़म को तलब किया हुआ है पीर को, लेकिन वो इशू इज़ स्टिल देयर। उस पर थोड़ी गुफ्तगू होगी, लेकिन मैं इसका जिक्र ज़रूर एक छोटी सी खबर का, छोटी नहीं बहुत बड़ा वाक़या है, लेकिन चूँकि शो का मौजू वो नहीं है, मैं मुख्तसरन अर्ज़ ज़रूर कर दूँ कि आज एक बहुत बड़ा वाक़या जो हम किसी भी तारीख़ और सियासत के तालिब इल्म के लिए दिलचस्पी का, आपके लिए भी दिलचस्पी का बायस होगा कि आज बरतानिया में मुकामी इंतखाबात हो रहे हैं, और आज लंदन के मेयर के इलेक्शन सदीक खान साहब तीसरी बार जीत चुके हैं। ये वो शहर है जहाँ 300 से ज़्यादा ज़बानें बोली जाती हैं, 280 से ज़्यादा मुख्तलिफ़ एथनिसिटीज़ के लोग यहाँ बसते हैं। यानी आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि अफ्रीका के कितने मुल्क हैं, बर्मा, वियतनामीज़, चाइनीज़, फिर यूरोप के सारे लोग, अरब्स, तो 280 से ज़्यादा एथनिसिटीज़ के लोग वहाँ रहते हैं, हर तरह के मज़हब के। और वहाँ पे एक वो निज़ाम देखिए कि एक बस ड्राइवर का बच्चा जो वहाँ के सरकारी स्कूलों में पढ़ा, हार्ड वर्क किया, मेहनत की, और उसको वोट देने वालों ने ये नहीं देखा कि इसका मज़हब क्या है या कहाँ से ताल्लुक़ रखता है। और ये जो गज़ा के लिए लंदन में आप बहुत बड़े इज्तिमा देख रहे हैं, जुलूस देख रहे हैं, इसके ख़िलाफ़ प्रो इज़राइल लॉबी ने सदीक खान के ख़िलाफ़ फेक डीप फेक ख़बरें चलाई, उनकी ऑडियो चलाई, और ये कहा कि वो इस्लामी इंतहा पसंदों के कहने पर लंदन इंतहा पसंदों के हवाले करते हैं। इन तमाम चीज़ों के बावजूद लंदन के रहने वालों ने वोट देकर सदीक खान को हिस्टोरिक थर्ड विन दिया। इस पर हम तफसीली बात कल के शो में करेंगे। लेकिन ये वो निज़ाम है जिसके लिए हमें पाकिस्तान में स्ट्रगल करनी है, मेरिट बेस्ड और फिर लोकल डेमोक्रेसी। हमारे यहाँ तो सिर्फ ये होता है ना कि रियासत होगी माँ के जैसी नारे लगते हैं, वहाँ मुकामी हुकूमत का मतलब वाकई ये है कि वो यानी किसी भी फ़र्द या किसी भी ख़ानदान के लिए उनके बुज़ुर्ग भी है, उनकी दोस्त भी है, उनकी बहन भाई, सारे रिश्ते मिल जाते हैं मुकामी हुकूमतों में। वापस आते हैं जी पाकिस्तान की तरफ। तो यहाँ जो मरीम नवाज़ जितनी तेज़ी से काम कर रही हैं वो सब हम सब के सामने है। आगे उनके क्या डिज़ाइंस हैं, रोड्स के जो आपका ये इंफ्रास्ट्रक्चर है उसकी बेहतरी के लिए उनके क्या डिज़ाइंस हैं, उसके लिए हमने दावत दी है मलिक सुहेब अहमद साहब को, जो मरीम नवाज़ की टीम के बहुत मुतहर्रिक वज़ीर हैं, प्लेयर हैं। इनके पास कम्युनिकेशन एंड वर्क्स की वजारत है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, और उसके बाद इनके पास एडिशनल चार्ज है लॉ मिनिस्ट्री का। नौजवान हैं, फ़ॉरेन क्वालिफाइड हैं और एनर्जेटिक हैं, और यही वो चेंज है जिसकी हमें ज़रूरत है। मलिक साहब फरमाइएगा कि आज हमने जैसे देखा एक हैरत अंगेज़ एक नई स्कीम लॉन्च हो रही है, काम हो रहा है, लेकिन साथ ही कहीं ना कहीं एक तशवीश भी होती है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप जज्बात में आके बहुत ज़्यादा ये पेंडोरा बॉक्स आप खोल बैठे हैं, हर रोज़ एक नई स्कीम, हर तीसरे दिन एक नई स्कीम, बाद में अगर किसी में यानी करप्शन की शिकायतें हों, मिसमैनेजमेंट की हों, यानी ये कुछ जज्बाती है या इसके पीछे होमवर्क है? Sir, Bismillahirrahmanirrahim. Thank you very much, Naji Saab. I am very grateful to you that you have invited me to your great show, I must say. First of all, sir, आपने जो सादिक खान साहब की बात की है from the Punjab government, I think he deserves a lot of appreciation, as you have said. मेरी भी तालीम क्योंकि बाहर की है और लंदन में आई स्पेंड माई 4 years मैं वहाँ पे पढ़ा, तो आई कैन अश्योर यू कि मुझे ये फील होता है पर्सनली कि जो सादिक खान साहब की कामयाबी है वो प्योरली परफॉर्मेंस के ऊपर है। सो वन नीड्स टू अंडरस्टैंड कि whoever is going to perform, inshallah he is going to win for the first time, second time, third time and fourth time as well. ये तो खबर आपने बना दी, मतलब आप ज़ाहिर है अपनी ऑफिशियल कैपेसिटी में उनको मुबारकबाद दे रहे हैं, तो ये तो खबर होगी, अच्छी बात है, आपको मुबारकबाद, अच्छी बात है जी। सर लेकिन सर अगर कहीं भी पूरी दुनिया में भी कोई भी बंदा अगर परफॉर्म करता है एंड ही इज डूइंग वेल, तो वन मस्ट बी अप्रिशिएट। आप अगर सारे अवदार अपने पाकिस्तान के देख लें कि परफॉर्मेंस अगर किसी ने भी की है, तो आई शुडंट बी सेइंग कि वो मैं अपने मुंह से कहूँ, लेकिन वन नीड्स टू अंडरस्टैंड दैट इज ओनली PMLN। और मुझे वो बार बार फिक्रे मरीम नवाज साहिबा के याद आते हैं
کہ اگر آپ پاکستان کی انفراسٹرکچر میں، پاکستان کی ترقی میں، پاکستان کے معاملات میں اگر نواز شریف کے دور حکومت کو اور شہباز شریف صاحب کے دور حکومت کو باہر نکال دیں تو آپ کو صرف کھنڈرات ہی نظر آئیں گے. اینڈ دس از دا ٹرو پوزیشن آف پاکستان. مطلب ٹرسٹ می سر. جی آگے کے پلانز بتائیے. میرا سوال یہ تھا انفراسٹرکچر میں نواز شریف صاحب. جی میرا سوال یہ تھا کہ کیا سر تھینک یو ویری مچ. سر آپ نے جو سوال کیا سر ڈونٹ یو وری جی, انشاءاللہ جو سوال آپ کریں گے انشاءاللہ یو ڈونٹ ہیو ٹو ریپیٹ اٹ اگین. آپ نے سوال یہ کیا ہے مجھ سے کہ آپ لوگ روز مریم نواز شریف صاحبہ ایک نئے سے نئے پروجیکٹ کا آغاز کر رہی ہیں اور کل کو یہ نہ ہو کہ ہمیں اس کے اوپر کوئی شرمندگی ہو. مجھے سب سے پہلے سر مجھے اللہ کی ذات پر پورا بھروسہ ہے کہ الحمدللہ آپ کو جو پہلی چینج نظر آئی ہے سر وہ میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوا ہوں. دس از دا فرسٹ چینج یو کین سی کہ واٹ مریم نواز شریف ہیز سلیکٹڈ ایز اے ٹیم. انہوں نے ایک پیورلی اس چیز کو بیس بنایا کہ میں نے نوجوانوں کو اپنی کیبنٹ میں حصہ دینا اور پڑھے لکھے لوگوں کو. ایز یو ہیو جسٹ سیڈ کہ سر ہمارا صحت کا ایک جو ہمارا پروگرام لانچ ہوا جس میں فیلڈ ہاسپٹل آئے, اس کا مقصد ہے صحت عوام کی دہلیز پر. آج ایک دوائیوں والا پروجیکٹ ہمارا انیشیٹ ہوا اور اس کو آپ نے دیکھا کہ مریم نواز شریف صاحبہ نے گھر بیٹھ کے نہیں, اپنے دفتر بیٹھ کے نہیں, عوام کی دہلیز پر جسٹ ٹو میک دیم انڈرسٹینڈ کہ وی اسٹینڈ ود دا پبلک, وی اسٹینڈ ود دا پور پیپل, وی اسٹینڈ ود یو. ان کے دہلیز تک پہنچی, وہ دوائیاں ان کو بتائی, عوام کو یہ احساس دلایا کہ وی آر ود یو اینڈ انشاءاللہ فار دا بیٹرمنٹ آف پنجاب وی ول انیشیٹ دیز کائنڈ آف پروگرامز ان فیوچر ایز ویل. ایکسکیوز می سر, تھرڈلی آپ نے سوال کیا ریلیٹنگ مائی منسٹری. دیٹ از دا موسٹ امپورٹنٹ تھنگ. سر کسی بھی کنٹری میں, کسی بھی ملک میں, کسی بھی شہر میں, کسی بھی صوبے میں, everywhere in the world infrastructure plays a very vital role. And sir I assure you کہ it's been 60 days we have made a road a future roadway plan کہ ہم نے اس کو کس طرح انیشیٹ کرنا ہے اور اس کو ہماری وزیر اعلیٰ صاحبہ مریم اسپیڈ کے نام سے I must say کہ things are on the way and inshallah you will see in coming days کہ انفراسٹرکچر کے اوپر ہم بہت زیادہ کام کر رہے ہیں. فرسٹلی سر سڑکیں بحال خوشحال پنجاب کے اوپر ہم نے ایک پروگرام لانچ کیا ہے جس کے اوپر ہم پورے پنجاب کو انشاءاللہ تعالی ہم پیچ فری کریں گے. انیشلی وی ہیو ٹیکن اپ 590 روڈز ود دی نیم آف روڈز ریسٹوریشن پلان, جو ایک پراپر طریقے سے ہم اس کو انیشیٹ کرنے جا رہے ہیں. پنجاب کو پیچ فری کریں گے انشاءاللہ تعالی. ہم 5 ایکسپریس ویز وی آر گوئنگ ٹو اسٹارٹنگ فرام سر نارتھ پنجاب, ساؤتھ پنجاب, سینٹرل پنجاب, اور ان چیزوں کو ہم لوگ انیشیٹ کر رہے ہیں آل دیز ایکسپریس ویز کو جو ڈسٹرکٹ ٹو ڈسٹرکٹ, جو موٹر ویز کو لنک کریں گی, جو ہائی ویز کو لنک کریں گی. اینڈ ان آل دس سیناریو ون نیڈس ٹو انڈرسٹینڈ دس تھنگ اینڈ دس از ویری امپورٹنٹ. یہ سر نیک نیت کے اوپر ہمارے سارے پروگرام انیشیٹ ہو رہے ہیں اور اللہ کے بھروسے پہ ہو رہے ہیں اور مجھے اللہ کے در پہ پوری امید ہے سر یو ول سی ان کمنگ ڈیز انشاءاللہ کہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے ہم لوگ دن رات محنت کر رہے ہیں ود اے پراپر پالیسی. اگر کسی بلڈ اپ ایریا میں ایک ایگزامپل دے رہا ہوں سر آپ کو, اگر کوئی کہیں پہ بہت زیادہ ڈینس پاپولیشن ہے, بہت زیادہ بلڈ اپ ایریا سے, تو یہ نہیں ہوگا کہ ہم سڑک بنا دیں گے. ہم ایک پراپر پلان کے ساتھ جا رہے ہیں سر. بلڈ اپ ایریاز کے ساتھ ویل ڈو اے پراپر ڈرینیج, ویل میک دا پراپر کارپیٹڈ سڑکیں. جہاں پہ ہمیں ریجڈ کی ضرورت پڑے گی وی ول ڈو دیٹ ود اے پراپر ویور, ود اے پراپر مشینری. اور ہم اس کے ایک کانٹریکٹ کے اندر, اس کی پالیسی کے اندر چیزیں لا رہی ہیں کہ چیزیں بنا کے ہم نے چلے نہیں جانا سر. وی ول اسٹینڈ دیر. جو کانٹریکٹرز ہوں گے whoever is doing that work, وہ 6 مہینے سے ہم ایکسٹینڈ کر رہے ہیں ٹل 1 year ہم اس پروگرام کو, تاکہ اس کی مینٹیننس اینڈ ریپیئر کا بھی وہ کل کو خیال رکھے, بیکاز اٹس دا پبلک منی اینڈ وی آر ہیئر ٹو پروٹیکٹ دا پبلک منی, ٹو پروٹیکٹ پنجاب. اینڈ انشاءاللہ یو ول سی کہ مریم اسپیڈ ول انشاءاللہ with the grace of Allah, جیسے میں نے کہا اللہ کے اوپر پورا بھروسہ ہے, we will inshallah with commitment we will do it. اچھا یہ فرمائیے گا کہ الیکٹرک بسز یہ کون کون سے شہروں میں آپ لانچ کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں؟ یعنی ابھی لاہور سے شروع کریں گے یا باقی شہروں؟ سر یہ ہمارا جو سر اس کا انیشلی ہمارا جو بسز والا پروگرام ہے ایز اے ٹرانسپورٹ, سر اس سے پہلے ایک پروگرام بہت آپ بھول گئے ہیں سر. ہمارا بسز سے پہلے جو ہمارا 22 والا پروگرام ہے فار دا اسٹوڈنٹ, it has already started. inshallah ta'ala they are coming and inshallah you will see in coming days کہ یونیورسٹی میں جو ہمارے منسٹر ٹرانسپورٹ ہیں he is working really hard as well. The whole team
is working really, and he is visiting the universities और students के लिए भी एक package है. And the electives buses is not in Lahore. We are going to, inshallah ta'ala, going to start with the 3-4 major cities, and you will see that in the coming days इसको पूरे पंजाब के अंदर फैलाएंगे इंशाल्लाह. लाहौर और सियालकोट मोटरवे के बारे में भी आप जानते हैं कि इंतखाबी जो जलसे हुए वहाँ पे मियां नवाज शरीफ ने खुद भी कहा था कि इस मोटरवे को बेहतर किया जाएगा, तो वो आपके को प्लान में है लाहौर सियालकोट? सर इंशाल्लाह ताला लाहौर सियालकोट मोटरवे को हम सर उसको हमारे प्लान के अंदर भी है, but the policy is on the way. Once it's inshallah the policy is going to be finalized, I will get back to you with all the details and with all the SOP and TORs inshallah. अच्छा, ये जो अंडरग्राउंड है या अबव ग्राउंड, It ये is in the जो plan. मेट्रो है, मेट्रो अब कौन कौन से शहरों में आप शुरू करने जा रहे हैं या आपके प्लान में लाहौर के अलावा और कहाँ? सर मेट्रो जैसे as you have said already ये मुल्तान में भी है और मेट्रो बस नहीं जी, सॉरी, मैं ऑरेंज ट्रेन की बात कर रहा हूँ. आई एम सॉरी, माय फॉल्ट. मैं ऑरेंज ट्रेन. अच्छा, आप ऑरेंज ट्रेन, आई थॉट यू आर टॉकिंग अबाउट द बसेस. माय फॉल्ट. सर ऑरेंज ट्रेन के अंदर क्योंकि मास ट्रांजिट इज नॉट माय सब्जेक्ट, बेसिकली इट गोज टू द मिनिस्टर ट्रांसपोर्ट, बट स्टिल हमारी क्योंकि कैबिनेट में भी चीजें सारी डिस्कशन होती हैं, एज आई सेड कि अंडर द लीडरशिप ऑफ मरियम साहिबा वी आर वन टीम. तो एज आई एम अवेयर ऑफ दैट कि सर लाहौर के अंदर जो हमारी मेट्रो ट्रेन है इसके अंदर हम 2-3 लाइंस, ब्लू लाइन, पर्पल लाइन और एक और लाइन के अंदर आ रहे हैं, एंड इट इज इंशाल्लाह गोइंग टू स्प्रेड इन 4 मेजर सिटीज ऑफ पंजाब इंशाल्लाह. अच्छा, अब ये बताइएगा कि आपका जो मतलब यूं कहिए वजारत कानून का भी आपके पास अब चार्ज आ गया है, तो इसके हवाले से आपके क्या गोल्स हैं? ये बहुत इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्री है और यहाँ पे जो Sir, thank you very much. It's a day before yesterday. I've been appointed an additional portfolio of law, and I'm once again very thankful to my honorable CM Saiba who has given me a chance to perform, and inshallah with the grace of Allah I will try my best. सबसे पहले सर लॉ मिनिस्ट्री जो है हम लोग ये देख रहे हैं क्योंकि सर सोशल मीडिया का दौर है, तो वन नीड्स टू अंडरस्टैंड कि लोग एक दूसरे पे इल्ज़ाम लगाते हैं और फिर बरीउल क़ज़ा होकर निकल जाते हैं, वो इल्ज़ाम साबित नहीं होते, लोग उसको टेक अप नहीं करते, लोग उसको देखते नहीं हैं. तो क्योंकि हमने ये सोचा कि सर साइबर क्राइम के लॉ को वन नीड्स टू अंडरस्टैंड दिस थिंग, और हमें ये चीज़ के इसके जो फ्लॉज हैं साइबर क्राइम के लॉज के और डेफमेशन लॉज के जो चीज़ें जो फ्लॉज हैं इसके लूप होल्स को हमें फिल अप करना चाहिए. तो आई हैव स्टार्टेड वर्किंग ऑन इट सिंस येस्टरडे बिफोर द सुप्रीम जुडिशियल कमीशन की जो हमारी मीटिंग थी. आई स्पोक टू माई डिपार्टमेंट एंड वी आर वर्किंग ऑन इट, एंड यू विल सी इन कमिंग डेज कि हम उस फ्लॉज को, डेफमेशन लॉज को, साइबर क्राइम लॉज को हम लोग बहुत चेंज करके उसके अंदर अमेंडमेंट्स लाकर फॉर द बेटरमेंट के अगर जो मीडिया, एंड इट इज़ गोइंग टू बी अक्रॉस the board, sir. It is not regarding PML and it's not against anyone, it's not against any party, it's not against. अच्छा, लेकिन मलिक साहब ये जो अभी हमने हाल में देखा कि साइबर क्राइम को FIA से लेके एक नई एजेंसी बना दी गई है, तो उनके साथ आपको कोऑर्डिनेशन में है? यहाँ पे जो लेजिस्लेशन आप करने जा रहे हैं या आपने लेजिस्लेशन कर ली है झूठी खबरों के खिलाफ जो एक इरादा सुनने में आया था सीएम का? सर इस पे ऑलरेडी जो है ना फेडरल गवर्नमेंट ने इस पे काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से काम कर दिया, बट आफ्टर द 18 अमेंडमेंट इट्स माय ड्यूटी एज अ मिनिस्टर ऑफ लॉ कि मैं उसको उनके साथ ऑब्वियसली इन कोलैबोरेशन विद गवर्नमेंट, इन कोलैबोरेशन विद ऑल रेलिवेंट डिपार्टमेंट्स हु आर इन्वॉल्व्ड इन इट, we will all sit together and you will see कि defamation laws हो, किसी के खिलाफ कोई चीज़ हो तो साबित करनी पड़ेगी, अगर नहीं होगी तो सर ये 1-2 साल की सज़ा नहीं होगी. Obviously I can't share the details beforehand, but it is this time it is going to be, Naji sir, very hard and it is going to be very strict in accordance with law. कोई इल्ज़ाम लगा के भागेगा नहीं, across the board इसकी implementation भी होगी, and one has to stand. अगर कोई इल्ज़ाम लगाएगा तो भागने वाले नहीं है और ना हम उसको भागने देंगे इंशाल्लाह अंडर द प्रोविजन ऑफ लॉज. मलिक साहब, बात यह है कि बतौर वज़ीर कानून चलिए एक टारगेट सेट करते हैं, लेकिन यह है कि मेरा ख्याल है कि वो लोग हों या वो तब मानेंगे आपकी बातों को बतौर वज़ीर कानून आपकी अपनी पार्टी और आपकी क़यादत के ख़िलाफ़ जिन लोगों ने झूठा प्रोपेगेंडा किया है, झूठे इल्ज़ामात लगाए हैं, उनका रिकॉर्ड सारा का सारा दस्तयाब है. तो मज़ा तो तब आएगा जब आप उनको इंसाफ लेके देंगे. उन तमाम झूठे जिन लोगों ने प्रोपेगेंडे की इल्ज़ाम लगाए, आप उन पर कानून की हुक्मरानी कायम करने में अगर कामयाब रहे तो उसके बाद फिर आपकी बाकी बातों पर भी ज़ाहिर एतबार हो सकता है. वक्त हुआ है कमर्शियल ब्रेक का, उसके बाद सवाल का जवाब मैं चाहूँगा कि आपका क्या कमेंट होगा, लेकिन वो हम लेते हैं इस कमर्शियल ब्रेक के बाद. जी वेलकम बैक. जी मलिक साहब, तो सवाल मेरा ये था, मैं दोबारा दोहरा देता हूँ
کہ بطور وزیر قانون یعنی آپ کا چیلنج, آپ کا ٹارگٹ کیا یہ ہے کہ باقی تو خیر دنیا چھوڑیں, یعنی جس چیز پہ جھوٹے الزام لگے, جھوٹے پروپیگنڈے ہوئے وہ تو ایک یعنی وہ تو اس کے متاثرین انگنت ہوں گے, لیکن خود آپ کی قیادت کے خلاف جن لوگوں نے جھوٹا پروپیگنڈا کیا ان کے اوپر قانون کی حکمرانی کیا آپ کا ٹارگٹ ہے کہ ان پر آپ قائم کریں گے؟ ناجی صاحب, ایز آئی ٹولڈ یو بیفور کہ ہمارا کسی کے خلاف یا کسی کے یہ پرسنل چیز نہیں ہے. پرسنل نہیں, میں پروفیشنل بات کر رہا ہوں, آپ وزیر قانون ہیں. نہیں سر میں پروفیشنل بات ہی آپ کو اسی طرف ہی آ رہا ہوں کہ سر یہ ہمارا کسی کے خلاف نہیں, اکراس دا بورڈ ہوگا. جس نے ہماری پارٹی کے معاملے میں یا کسی اور کے معاملے میں جو بھی باتیں کی ہوں گی, آئی ایشور یو آفٹر دی کنفرمیشن آف دس لا, جب یہ امینڈ ہو جائیں گے رولز اس کے, اور یہ جب بفور دا پنجاب اسمبلی اور وہاں سے پاس ہوگی, انشاءاللہ تعالیٰ دس ول بی امپلیمنٹڈ, اور جنہوں نے یہ کیا ان کے خلاف ضرور سزائیں ہوں گی انشاءاللہ. اچھا, آپ یہ بتائیے کہ ذرا آپ کی جو سی ایم ہیں ان کے ذرا کام کرنے کے انداز کے بارے میں تھوڑی گفتگو کر لیتے ہیں. آپ کے جو سیکٹری ہیں یعنی کمیونیکیشن اینڈ ورکس میں وہ ہیں سہیل اشرف صاحب. اچھا, وہ خود بھی ایک یعنی سٹار ہیں, بیوروکریٹس میں ایک سٹار کی حیثیت رکھتے ہیں, آدھی بیوروکریسی ان کو دیکھ کر یعنی آہیں بھرتی ہے اور وغیرہ وغیرہ. تو جو میں سب سے پہلے آنریبل سی ایم صاحبہ کی طرف جی, تو اب ان کے بارے میں کچھ خبریں, یعنی محسن نقوی صاحب بھی شاید انہوں نے ان کو سی ای او آفر کیا ہے پاکستان کرکٹ بورڈ میں سہیل اشرف صاحب کو, سننے میں ہے, پتہ نہیں اب وہ کیا ایکسیپٹ کرتے ہیں نہیں کرتے ہیں. بٹ ورکنگ سٹائل کے بارے میں پوچھ رہا ہوں کہ مطلب کہ یعنی سی ایم صاحبہ اور آپ کے سیکٹری یعنی وہ کام کرتے ہیں, آپ بیچ میں یعنی مہمان اداکار ہیں یا وزیر کا بھی کام کرتے ہیں؟ سر الحمدللہ جی, تھینک یو ویری مچ سر. فرسٹ آف آل آئی ووڈ لائک ٹو ٹیل یو ون تھنگ کہ الحمدللہ سر یہ جو ہے نا ساری چیزیں جو ہوتی ہیں نا سر کولیکٹیولی ہوتی ہیں, اور ون ہیز ٹو بی شور کہ یہ ایک ٹیم ورک ہوتا ہے. ہر ٹیم کا کام جو ہوتا ہے, کپتان کا کام ہوتا ہے اس کی پالیسی بنانا, اس کو پورا میچ کھلانا, اور آگے ٹیم کا کام ہوتا ہے اس میچ کو کھیلنا, اس کی کس طریقے سے اس کی ساری ٹیم ورک کے ساتھ ہی سارے معاملات ہوتے ہیں. Since we have come into the power sir 60 days تقریباً ہونے والے ہیں, اللہ تعالیٰ کا بڑا شکر ہے. I can assure you sir, میڈم سی ایم is on her toes. It's very very hard, ٹھیک ہے سر, کہ وہ ایک چیز کو یہ نہیں کرتی کہ ایک وہ چیز دیکھ لیں اور اس کے بعد وہ اس کو بھول جائیں. ماشاءاللہ she is very hard working, she is always there to communicate, it's very easy to reach her. As a cabinet میں آپ کو بتا رہا ہوں, آپ اگر ان کو میسج کریں ایٹ نائٹ ایز ویل, ان کے پاس پہنچنا یا ان سے رابطہ کرنا بہت آسان ہے. شی از اپ اینڈ شی از آلویز دیئر. آپ یہ دیکھیں کہ کافی جگہوں پہ لوگ ٹویٹ کرتے ہیں اور سی ایم صاحبہ فوری طور پہ مجھے وہ ٹویٹس بھیجتی ہیں کہ یو نیڈ ٹو رپلائی دیم اور یو نیڈ ٹو کانٹیکٹ دیم, اور اس کو دیکھتے ہوئے شی از اے ویری ہارڈ ورکنگ لیڈی. شی ویکس اپ ان دا مارننگ, جس ڈپارٹمنٹ کو جس چیز کو وہ دیکھتی ہیں شی از ویری ویل پریپیئرڈ. جو آنسر ہوتے ہیں, جو جواب ہوتے ہیں, شی از آلویز دیئر اینڈ شی آلویز ورکس with her ministers plus the secretaries. Coming back to that کہ جی میرا کیا کردار ہے سر, الحمدللہ I am one of the luckiest people. میں اللہ کا بڑا شکر ادا کرتا ہوں کہ سہیل صاحب is a very very kind guy, he is a very hard working guy. I am learning a lot from him. ہم دونوں پنجاب کے جتنے بھی پروگرام ہیں الحمدللہ, جس طرح کہ ہم نے ریسٹوریشن پروگرام بنایا, we both have traveled day and night together on 1000 kilometers, کہ ہم موقع پہ جائیں کہ جو سی ایم صاحبہ نے ہمیں جو انیشیٹیوز دیے, یو کین سی مائی ٹویٹر, یو کین سی مائی فیس بک, یو کین سی ہماری جو پروفائل ہے ہمارے ڈپارٹمنٹ کی, وی بوتھ آر ورکنگ ایز اے ٹیم. وہ اپنا کام کر رہے ہیں, میں اپنا کام کر رہا ہوں. وی آر سٹنگ ٹوگیدر آن دا میٹنگز, وی آر میکنگ دا پالیسیز ٹوگیدر. واٹ ایور دا ڈپارٹمنٹ از ڈوئنگ, وی بوتھ آر آن دا ٹوز, اینڈ الحمدللہ وی ہیو گاٹ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے گریٹ ریلیشن شپ آف ورک ایز ویل. اینڈ آفٹر دیٹ جو ہماری کیپٹن ہے ہماری ٹیم کی میڈم مریم نواز صاحبہ, جو بھی ہماری میٹنگز ہوتی ہیں, آئی ہیو گاٹ دا ہول پارٹ ٹو واٹ ایور وی آر ڈوئنگ, واٹ ایور از دا وے فارورڈ. شی آسک می اینڈ دین ہماری بڑی ہیلدی ڈبیٹ ہوتی ہے میری اور سیکٹری صاحب کی, اینڈ آل دا ایشوز, اینڈ وی آر ورکنگ ایز اے ٹیم, اینڈ یو ول سی ان دا کمنگ ڈیز, اینڈ دا میسج از ویری 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 کلیئر الحمدللہ. اچھا, یہ بتائیے گا ان کے الحمدللہ ان کے ورکنگ سٹائل پر ہم بات کریں گے. یہ بتائیے گا کہ کیبنٹ کا آپ کا اجلاس ہو یا ویسے جو میٹنگز آفیشل, اس میں وہ اختلاف برداشت کر لیتی ہیں؟ اختلاف ہوتا ہے سر پراپر سر, اور وہ اختلاف ہوتا بھی ہے, ڈس ایگریمنٹ بھی ہوتی ہے, اور وہ پورا ٹائم دیتی ہیں. تھینک یو
ان کی سوچ کو. ٹرسٹ بھی سر, اگر کوئی بات بری بھی لگتی ہے تو وہ فوری طور پہ کہتی ہیں کہ آپ اور کھل کے بات کریں. وہ بالکل بھی کسی کو سٹاپ نہیں کرتی, کسی کو نہیں روکتی. دا کیبنٹ ممبر ہیز دا رائٹ ٹو اسپیک ٹو ہر in all aspects, good things, bad things, whatever you want to say, she is always there to listen. الحمدللہ. بہت بہت شکریہ ملک صاحب, اور آپ نے یہی ہمیں ان کی وقت جیت دیا. ہے سر انشاءاللہ. آپ نے ہمیں وقت دیا, بہت بہت شکریہ. آپ نے پلانز بتائے, وی وش یو بیسٹ آف لک. اور وقت ہوا جی ایک بریک کا, اور میں آپ کو ایک وضاحت اس سے پہلے کر دوں کہ جب ہم نے ملک صاحب کو دعوت دی تو اس کے ساتھ ہی ہم نے پی ٹی آئی کی حکومت جو کے پی میں ہے ان سے بھی رابطہ کیا کہ ان کے جو وزیر ہیں وہ چاہیں تو وزیر قانون کو بھیج دیں, چاہیں تو وزیر کمیونیکیشن اینڈ ورکس کو بھیج دیں. تو شوکت یوسف زئی صاحب سے بات ہوئی, انہوں نے جو پیغام بھیجا وہ یہ تھا کہ انہوں نے کہا کہ ہم اپنے وزیروں کو پسند نہیں کرتے کہ وہ ٹی وی میں جائیں اور بات کریں, لہٰذا یہ ذمہ داری یا ان کی ہے ٹی وی پہ آنا یا بیرسٹر سیف صاحب کی ہے. تو انہوں نے بار بار اس بات پہ زور دیا کہ وہاں پہ کے پی کے جو وزیر ہیں پارٹی پسند نہیں کرتی کہ وہ براہ راست میڈیا میں آ کے خود سے ہی بات کریں. اس کی وجہ کیا ہے وہ خود جانتے ہیں, لیکن ہم نے بہرحال ان کو دعوت دی تھی. اسی طرح سندھ میں پیپلز پارٹی کے بھی ایک وزیر صاحب کو ہم نے دعوت دی تھی, لیکن وہ اس وقت اپنی قیادت کے ہاں کسی ذاتی دعوت میں تھے. وقت ہوا ہے کمرشل بریک کا, اس کے بعد یہاں پہ دوبارہ آپ سے ملاقات ہوتی ہے اس کمرشل بریک کے بعد. جی ویلکم بیک. کسان اور گندم یہ بہت بڑا ایک پرابلم جو بنا ہوا ہے. اچھا دیکھیے کیسے عجیب بات ہے کہ گندم کی فصل بہت اچھی ہوئی ہے, قدرت نے یعنی دل کھول کے ہمیں نوازا ہے, بمپر کراپ. بجائے رحمت بننے کے وہ کسان رل گیا, وہ ایک عذاب بن گیا, کیونکہ ظاہر ہے کہ اس سے پہلے وہ گندم پاکستان میں منگا لی گئی, امپورٹ کر لی گئی جس کی ضرورت نہیں تھی. اچھا اب وہ لوگ جو اس کے ذمہ دار تھے ان کے ساتھ کیا ہوگا, مجھے کوئی زیادہ امیدیں نہیں ہیں, کیونکہ ایک خاص حد سے جب کرپشن بڑھ جاتی ہے تو پھر آپ عام طور پہ سزاؤں سے نکل جاتے ہیں, پھر بگڑ کچھ نہیں سکتا. تو شور ضرور ہوگا, لیکن کوئی ایسی خاص مجھے امید نہیں ہے کہ واقعی لوگ اس میں پکڑے جائیں گے سارا, وہ تو خیر بھول جائیں. لیکن یہ کہ وہ کسان جو رول گئے قصور ہی کوئی نہیں تھا ان کا, یعنی وہ کہاں جائیں اور کہاں پہ یہ بات سیٹل ہوگی. حکومت تو کہہ رہی ہے کہ ہمارے پاس سرکاری گوداموں میں جگہ ہی موجود نہیں, ہم کیسے خرید سکیں. سید محمود بخاری صاحب چیئرمین آل پاکستان کسان فاؤنڈیشن ہمارے ساتھ موجود ہیں. ان سے پوچھتے ہیں کہ اب کہاں تک پہنچی ہے بات. اب یہ تو ٹھیک ہے کہ میٹنگ بلا لی, غصہ آ گیا اور جھاڑ دیا کہ چھوڑیں گے نہیں, یہ اپنی جگہ. وہ کسان اس وقت پرابلم یہ وہ اپنی گندم لے کے کہاں جائے. جی بخاری صاحب ذرا بتائیے کہ کیا حالات ہیں کسان کے, اور کیا کس طرح سے یہ معاملہ آپ حل ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں. جی السلام علیکم. شکریہ انیک ناجی صاحب, آپ نے جو کسانوں کے ساتھ ہمدردی کے جو لفظ کہے ہیں, میں اس پہ آپ کا شکر گزار ہوں, اور آپ کے چینل کا بھی کہ آپ نے بلایا ہے اور بات پوچھی ہے. جس طرح آپ نے خود اپنے انٹرو میں کہا ہے کہ کسان کی ذمہ داری کیا ہے. کسان جو ہے وہ اللہ کا جو رزق ہے وہ لوگوں تک پہنچانے کی ذمہ داری اللہ رب العالمین ہے, اور وہ پالنے کی جو ذمہ داری ہے وہ کسان کو سونپی ہے. ہم تو محنت کرتے ہیں اور اپنے ملک کو کبھی بھی ہم نے اناج کی کمی نہیں ہونے دی. اور آپ نے دیکھا 9/11 آیا یا 28 مئی آیا تو امریکہ نے پابندیاں لگائیں, لیکن فوڈ کی کمی نہیں ہوئی. لیکن ہماری ناقدری اس طرح سے کی جاتی ہے کہ میں وہ لفظوں میں بیان نہیں کر پاتا, کہ میرے کرب کا آپ اندازہ نہیں کر سکتے کہ اس وقت میں جس تکلیف سے میں گزر رہا ہوں بخدا, کہ ان کو جس طرح آپ نے کہا نا کہ انہوں نے وہ بیان دے دینے ہیں اور انہوں نے کہہ دینا ہے, لیکن وہ جو کہا نا کہ جس تن لگے سوتن جانے اور گلا کرن گلا ہون والی ہوں. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہمارے ہاں اگر چیز کم پیدا ہو گئی تو بھی کرائسس, اور سرپلس میں آ گئی تو بھی کرائسس. مجھے بتائیں عجیب ڈائلما ہے. ذمہ داری تو نہیں ہے, میں گزارش کر دوں کہ آپ کی اور میری ذمہ داری تو نہیں ہے. دیکھیں جب کوئی شارٹیج آتی ہے تب بھی حکومت کا کام ہے کہ وہ اس کو کس طرح مینیج کرے گی. جب سرپلس ہوگی تو تب بھی ان کو چاہیے. میں آپ کو بتاؤں کہ یہ انتہائی زیادتی ہے ہمارے پنجاب گورنمنٹ کی بھی, کہ انہوں نے ہمیں بے سہارا چھوڑ دیا. دیکھیں ایک پالیسی ہوتی ہے جو سال پہلے بنتی ہے. ابھی جو کسان کارڈ اور یہ جو مالی امداد وغیرہ کا کوئی اسکیم ہے, یہ آپ اس سے مطمئن ہیں یا نہیں ہیں؟ سب نہیں, یہ تو ایک ہسٹری رہی ہے. میں آپ کو بتا دوں کوئی حکومت بھی ہے
یہ صرف اپنے کھانے کے ان کے دھندے ہیں اور کچھ بھی نہیں ہے. اور میں آپ کے چینل کے توسط سے یہ کہہ دینا چاہتا ہوں کہ ہمیں کوئی بھیک نہیں چاہیے. میں تو محب وطن ہوں, میں مجھ سے بڑا کوئی محب وطن نہیں ہے, اور اللہ پہ قابل یقین رکھنے والا ہوں کہ دانہ خاک میں ڈال کے اور پھر اس کی امید پہ میں بیٹھ جاتا ہوں. تو میں تو اپنی ذمہ داری پوری کر رہا ہوں, لیکن حکومت نے جس طرح بے سہارا ہمیں چھوڑا کہ اب کہتے ہیں کہ ہم نے لینی نہیں ہے, اور یہ جو بیان جاری کیا اور جو مافیاز بیٹھے تھے ناجی صاحب, وہ تو اس طاق کے اندر ہوتے ہیں. آپ کو میں ذرا تھوڑا سا بتا دوں کہ جب کاٹن آئی, یہ ابھی کی میں بات کر رہا ہوں, پچھلے سال میں, تو گورنمنٹ نے اعلان کیا 8,500 روپے کا, ٹھیک, کہ بھی ہم اپنے ملک کے لیے کاٹن لگائیں. اور وہ کاٹن کا جو حشر ہوا وہ ابھی تک لوگوں کے گھروں میں پڑی ہوئی, اور 6,000 میں بھی جو ہے وہ ہم اسے حاصل نہیں کر پائے. پھر گندم کی آپ دیکھ لیں کہ جو امدادی قیمت پچھلے سال تھی وہ اب بھی وہی قیمت ہے. کیا پچھلے سال جو بجلی کے یونٹ تھا, جو ڈیزل تھا, جو لیبر کے اخراجات تھے, جو کوئی جسٹیفیکیشن نہیں ہے, یعنی کوئی آ کے آپ کو بتانے کے لیے تیار نہیں ہوگا. میں نے تو کہا کہ کوئی حکومتی بندہ بھی بلا لیا کرے, ذرا ہم اس سے پوچھیں کہ ہمارا جرم کیا ہے, ہمارا قصور کیا ہے, کیوں آپ جو ہے وہ ہمارے بچوں کا معاشی قتل کر رہے ہیں. میں نے ایک سوچا ہوا تھا کہ جی میری گندم اتنی ہوگی, اور آپ دیکھیں کہ 1,000 نہیں بلکہ آج کا میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ 1,500 روپے لیس پہ جاری, 3,900 روپے ہے آج, مطلب وہ 2,500 پہ آ گئی, کبھی 2,400 پہ آ گئی. اور وہ جو ہے ہمارے ملک کی جو پروڈکشن ہے اس کے حساب سے کم از کم 500 600, یہ خرم صاحب آپ کے ساتھ میرے خیال میں مجھے نظر آئے تھے, بیٹھے ہوئے ہیں, یہ معیشت دان ہے, ارب روپے کا ناجی صاحب یہ ہماری جیبوں پہ ڈاکہ ہے. پھر آپ اگر گنے کی حالت دیکھ لیں, میں اپنے کسان کی حالت جو بیان کر رہا ہوں آپ کے سامنے, کہ گنے کی 20 ارب روپے شوگر مل کے لوگوں نے دینے ہیں, کوئی خدا کا خوف نہیں ہے. اور ایک مل یہاں جو ہے میرے گھر سے 6 کلومیٹر دور پہ 1.25 ارب روپے اس نے دینا ہے, اور لوگوں کی عیدیں نہیں ہوئی. میں یہ کہتا ہوں کہ بخاری صاحب جو بات بالکل یعنی سمجھ سے باہر, آئی انڈرسٹینڈ کہ ظاہر ہے کہ یہ آپ کی جینون پرابلمز ایشوز ہیں, جو بات مجھے سمجھ نہیں آ رہی وہ یہ ہے کہ آپ اتنی بڑی طاقت ہے, کسان اتنا بڑا سیکٹر ہے, یعنی آپ کوئی ایسی کوئی اپنی یعنی کوئی تنظیم کیوں نہیں بنا سکے, آپ کوئی پریشر گروپ کوئی نہیں بنا سکے, یعنی آپ کوئی دباؤ ڈال کے آپ اپنے لیے جسٹس نہیں لے سکے, یعنی یہ کب تک آپ کے ساتھ یہی ہوتا رہے گا؟ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں. جی بالکل ناجی صاحب, آپ بالکل صحیح, آپ کے اس سوال پہ میں سوائے شرمندگی کے اور کوئی بات نہیں کہہ سکتا. آپ نے درست فرمایا. گزارش یہ ہے کہ ہر کسی کی, آپ ایپٹما دیکھ لیں ان کی باڈی ہے, آپ چیمبر آف کامرس دیکھ لیں ان کی باڈی ہے, آپ کسی پیٹرول پمپ والے کو دیکھ لیں, کسی جو ہے وہ ایون رکشا یونین بھی مطلب مؤثر ہو جاتی ہے. تو ہمارے ہاں جو یہ واقعی فقدان ہے کہ ہم جو ہے وہ گھروں میں, اب ہم کیا کریں, میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ابھی ہم گندم کی اس کٹائی, اس کی تھریشنگ, اور اس سے کیونکہ میں اور کوئی کام کر نہیں سکتا, میرے اگلی فصل کی مجھے فکر لاحق ہو گئی کہ جو کاٹن ہے وہ بیجنی ہے, یا میں نے جو ہے آگے دھان بیجنا ہے. میں جی بخاری صاحب, ہمارے ساتھ ڈاکٹر خرم شہزاد صاحب بھی تشریف جوائن انہوں نے کیا. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ, آپ نے ہمیں وقت دیا. یہ بتائیے کہ کیا, یعنی میں آپ سے رہنمائی چاہتا ہوں کہ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ حکومتوں کو ان معاملات میں آنا چاہیے, اس کو مارکیٹ اکانومی پہ چھوڑ دیا جائے, یا یہ جو موجودہ نظام ہے کہ حکومت خریدے اور ریٹ فکس کرے, یعنی یہ کیا یہ یعنی سسٹم میں کوئی پرابلم ہے, یا پلاننگ میں پرابلم ہے, یا ایگزیکیوشن میں پرابلم ہے, پرابلم کہاں ہے؟ السلام علیکم, بہت شکریہ مجھے پروگرام میں لینے کے لیے. پہلے تو آپ ایک اپنی کریکشن کر لیں, میں ڈاکٹر نہیں ہوں, میں جو ہے ایک اکنامک اینالسٹ ہوں. دوسرا, اچھا تھینک یو جی, میں تھینک یو جی اکنامک اینالسٹ ہی ہیں آپ ظاہر ہے, لیکن ڈاکٹریٹ ظاہر ہے کہ صرف MBBS نہیں ہوتی. بہرحال جی فرمائیے. تھینک یو, آپ نے کریکٹ کیا. جو نظام ہونا چاہیے وہ تو دیکھیں فری مارکیٹ کا ہونا چاہیے, جو کہ یہ کہتا ہے کہ آپ جو قیمتیں ہیں وہ طے نہیں کرتے, یہ قیمتیں مارکیٹ طے کرتی ہے. اور حکومت کا یہ کام ہوتا ہے کہ مارکیٹ کو جو ہے وہ ایفیشینٹ کرے, بہتر بنائے اور سپلائی کو بہتر کرے, تاکہ جو مارکیٹ ہے
وہ ڈیمانڈ سپلائی کی بیسس پہ ایفیشینٹ جو ہے وہ پرائسنگ کر سکے، جس سے الٹیمیٹ فائدہ کنزیومر کا ہو، یوزر کا ہو، یا جو بھی پروڈکٹ استعمال کرتا ہو اس کا ہو. تو یہ تو جو ہے بیسکس ہیں مارکیٹ اکانومی کے، جو کہ پوری دنیا میں زیادہ تر جو کنٹریز جنہوں نے جو ہے وہ کامیابیاں حاصل کی ہیں ڈفرینٹ جو ہے وہ ڈسپلنس میں، انہوں نے یہی نظام اپنایا ہے، اسی میں بہتری لے کر آئے ہیں. ہاں یہ ہوتا ہے کہ جہاں پہ بہت زیادہ پولیٹیکلی جو ہے موٹیویٹڈ ڈیسیشنز ہوتے ہیں، اور بہت ساری حکومتیں جو ہے وہ پولیٹکس کو زیادہ پرائیورٹی دیتی ہیں بنسبت اس کے کہ جو ہے مارکیٹ اکانومی وہ لے کے چلیں، اور اپنا ووٹ بینک جو ہے وہ اس کو پرائیورٹی دیتی ہیں. تو وہاں پہ اس طرح کی پرائسز میں انٹرونشن ہوتی ہے. کبھی وہ فارمرز کو سپورٹ کرتی ہیں، کبھی وہ جو ہے وہ پاور بنانے والی کمپنیز کو سپورٹ کرتی ہیں، کبھی فرٹیلائزر کمپنیز کو سپورٹ کرتی ہیں ان ون وے اور دی ادر. تو ہونا تو دیکھیں یہ چاہیے کہ مارکیٹ اکانومی ہو، لیکن ایشو یہ ہے یہاں ہمارے یہاں کہ ہم نے وہ نظام ہی جو ہے بہتر نہیں کیے جو کہ کمپٹیشن کو پروموٹ کر سکیں. تو ایونچولی یہ ہوا کہ ہم نے سپورٹ پرائسز جو ہے اناؤنس کرنا شروع کی، جس سے جو پولیٹیکل پارٹیز ہوتی ہیں جو حکومت میں آتی ہیں ان کا ووٹ بینک بھی سیکیور ہوتا ہے. اس کے تھرو وہ بہت سارا اپنے ووٹ بینک کو بچاتی بھی ہیں، اس کو سپورٹ بھی کرتی ہیں، اس کو جو ہے وہ بڑھاتی بھی ہیں. لیکن یہاں پہ جو ہے میں یہ کہوں گا کہ اگر گورنمنٹ جو ہے سپورٹ پرائز دیتی ہے اور سپورٹ پرائز اناؤنس کر کے پیچھے ہٹ جاتی ہے، اور اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں جس میں امپورٹ جو ہے وہ ہو جاتی ہیں، اور آئی ڈونٹ نو اپروولس کیسے ہو جاتے ہیں، گراؤنڈ ریالٹی ان کو پتا ہوتی ہے نہیں پتا ہوتی. کمیشن کھانا ہوتا ہے نا جی، پیسے کھانے ہوتے ہیں، ظاہر ہے سب کو پتا ہے کہ کیوں ہو جاتی ہیں. کہ جو ہے ہمارے پاس اگر آلریڈی ویٹ کی بمپر کراپ ہے تو ہم امپورٹ کی طرف کیوں جا رہے ہیں، اور اگر ہم جا رہے ہیں تو اس کی وجہ سے دیکھیں پھر میں بات کروں گا ڈیمانڈ سپلائی جو ہوتی ہے، سپلائی بڑھ جائے تو قیمتیں نیچے آتی ہیں، اور یہاں پہ تو مجھے عجیب سا جو ہے وہ نظام دیکھنے کو ملا. نہیں یہاں بھی یہی ہوا ہے، سپلائی ہوگی تو قیمتیں کم ہوئی ہیں نا، حکومت اس لیے قیمت کم دے رہی ہے، سپلائی زیادہ ہو گئی ہے. نہیں دیکھیں سپلائی زیادہ ہوئی ہے بٹ قیمتیں اس حساب سے نیچے نہیں آئی ہیں جس حساب سے آنی چاہیے تھی. کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ جب آپ کی سپلائی بہت بڑھ جاتی ہے تو مارکیٹ کریش ہو جاتی ہے، اور جب آپ کی ڈیمانڈ بہت بڑھ جاتی ہے تو قیمتیں آسمان کو چھونے لگتی ہے. تو یہ بیسک مارکیٹ ڈیمانڈ سپلائی میکینزم ہوتا ہے. بٹ یہاں پہ آف کورس ہمارے پاس صحیح طریقے سے آف کورس ڈیسیژن نہیں ہوا، گراؤنڈ ریالٹی نہیں دیکھی گئی کتنا ہمارے پاس جو ہے ویٹ ہے نہیں ہے. پھر سب سے بڑی بات، جب سپورٹ پرائس ہم نے اناؤنس کی تو کیوں نہیں دی ہم نے کسان کو سپورٹ پرائس؟ اگر وہ نہیں دیں گے تو اگلے سال کا ہمارے لیے خطرہ یہ ہوگا کہ اگلے سال ایگزیکٹلی، اور وہ سب سے بڑا فوڈ انفلیشن کا باعث بنے گی، جس کی وجہ سے ہماری مہنگائی میں کمی جو ہونے جا رہی تھی وہ نہیں ہوگی. یہ انفارچونیٹ ہے، اور پھر امپورٹ بل بھی بڑھ جائے گا، پھر ڈالر پہ اس کا امپیکٹ. تو بہت سارے ملٹیپل ریزنز ہیں جو کہ ہمیں پھر دیکھنے کو ملیں گے. بخاری صاحب لاسٹ کامنٹ، پروگرام کا وقت ختم ہونے والا ہے، بتائیے گا کہ اب اس کا حل کیا ہے؟ سب سے پہلے حکومتوں سے شکوہ اپنی جگہ، آپ اپنی جو آپ کی باڈیز ہیں آپ کو کیا کرنا چاہیے کہ ہر سال ہر 2-3 سال بعد کسان رول رہا ہوتا ہے اور اس کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا؟ ناجی صاحب، ہمارے پاکستان میں آپ کو پتا ہے کہ طاقتور کا قانون ہے، اور کمزور قانون کمزور کے اوپر ہی لگتا ہے اور طاقتور کے اوپر نہیں لگتا. یہ تو روز روشن کے دروازے ہیں. ہم یہ کہتے ہیں کہ ابھی حکومت کو اور پرائیویٹ سیکٹر کو کسان کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے، اور ان کو اس کی وہ قیمت جو طے کی گئی ہے وہ اس کو دینی چاہیے. میں تو کہتا ہوں کہ 6 مہینے کی یہ فصل ہے، اگر میں ایکڑ کے اوپر 32,000 روپے جو قیمت مقرر کی ہے گورنمنٹ نے، وہی نفع میرا پر ایکڑ لگا دے تو مجھے وہی مل جائے کافی ہے. اب تو حکومت کی اینڈ پہ جو ہے وہ یہ کرنا چاہیے ان کو، چاہے وہ جہاں سے بھی کریں، یہ آپ کی میری ذمہ داری نہیں ہے، یہ حکومت کی ذمہ داری ہے. وہ باردانہ دے، وہ خرید کرے. جو مطلب انہوں نے کہا بالکل درست کہا کہ یہ جتنا فائدہ عوام کو پہنچنا چاہیے، جتنے کم قیمت پہ جو ہے وہ کسان سے خریدی جا رہی ہے، اتنا فائدہ نیچے نہیں جا پا رہا، اس لیے کہ مافیاز بیٹھے ہیں، ہولڈ کر لیتے ہیں. آپ کے سمگلنگ، اب آپ کے جو پرائم منسٹر صاحب ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہمیں سمگلنگ کو روکنا ہوگا. ارے بھائی کس نے روکنا ہے؟ بخاری صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ. خرم شہزاد صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ. کام کا وقت یہاں پہ ختم ہوتا ہے. ظاہر ہے کہ یہی کہا جا سکتا ہے کہ یہاں پہ ایک حد سے زیادہ جو کرپشن کرنے والے ہیں، دیکھا تو نہیں ہے کہ ان کو کبھی سزا ملی ہو. جتنا اتحاد لٹیروں میں ہوتا ہے، ذخیرہ اندوزوں میں ہوتا ہے، جو مارکیٹ کی بلیک فورسز ہیں، جتنا اتحاد ان لوگوں میں ہوتا ہے، اس سے آدھا اتحاد بھی کسانوں کے اپنے اندر اگر ہوتا تو ان کے ساتھ اتنی بری نہ ہوتی. سیڈ ریالٹی بٹ حقیقت یہی ہے.
پروگرام کا وقت یہاں پہ ختم ہوتا ہے. کل شب 10 بجے آپ سے یہاں دوبارہ ملاقات ہوگی پبلک نیوز پر. اب پروگرام کا وقت یہاں پہ ختم ہوتا ہے. آپ سے اجازت لیتے ہیں. اللہ حافظ.